Good morning students, my name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में वज़ीर आज़म के बारे में पढ़ेंगे। वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ और इख्तियारात व फ़राइज़ का जायज़ा लेंगे। पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म को सबसे अहम व बाअसर बाइख्तियार मौक़िफ़ हासिल होता है। हमारे दस्तूर में वज़ीर आज़म के लिए उसूल व क़वाइद बयान किए गए हैं, बल्कि कहा जाता है कि दस्तूर का रूह रवां वज़ीर आज़म है। इसलिए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को वज़ीर आज़मी निज़ाम हुकूमत कहा गया है। ये पार्लियामेंट का कायद, लोकसभा का लीडर होता है। वज़ीर आज़म को मुल्क का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा देने से न सिर्फ वज़रा की काउंसिल बर्खास्त होती है, बल्कि बाज़ मरतबा लोकसभा भी तहलील हो जाती है। इसलिए वज़ीर आज़म को द मिडिल स्टोन ऑफ द कैबिनेट यानी कमान का दरमियानी पत्थर कहा गया है। क्यों कहा गया है? यानी कि देखिए, यहाँ वज़ीर आज़म को मुल्क का बेताज बादशाह कहा जाता है। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा देने से न सिर्फ वज़रा की काउंसिल बर्खास्त होती है, बल्कि बाज़ मरतबा लोकसभा भी तहलील हो जाती है। इसलिए वज़ीर आज़म को द मिडिल स्टोन ऑफ द कैबिनेट यानी कमान का दरमियानी पत्थर, कमान बनाए हुए हैं, तो कमान का अगर दरमियानी पत्थर अगर निकाल दिया जाए तो कमान के बाकी साइडों के जो पत्थर हैं वो भी गिर जाएंगे। उतना अहम जो है ना वज़ीर आज़म को बताया गया है। इसके अलावा द प्राइम्स इंटर पैरिस सब एग्ज़ाम अव्वल या द मून अमंगस्ट स्टार तारों के दरमियान चाँद कहा गया है। तारों के दरमियान चाँद की जो अहमियत है, उस अहमियत को का एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म को कहा गया है। यानी कि ये तमाम एग्ज़ाम्पल देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म को बाअसर बाइख्तियार मौक़िफ़ हासिल है। गर्ज़ ये कि ये मुल्क का सबसे बाअसर अहदेदार होता है, इसलिए हुकूमत का नाम भी वज़ीर आज़म के नाम पर पहचाना जाता है। जैसे नेहरू हुकूमत का नाम भी वज़ीर आज़म के ज़रिए पहचाना जाता है। जैसे देखिए, नेहरू हुकूमत, इंदिरा हुकूमत, वाजपेयी हुकूमत और मोदी हुकूमत वग़ैरह। इसके अलावा वज़ीर आज़म का असर व इख्तियार पार्लियामेंट पर और इसकी कारकर्दगी पर, हुकूमत की पॉलिसियों पर और ख़ारिजा पॉलिसी, जंग व अमन, अंदरूनी सलामती, ममलिकत का वक़ार, मनसूबा बंदी, तमाम पहलुओं पर वज़ीर आज़म का असर होता है। इस तरह हम वज़ीर आज़म के इख्तियारात व फ़राइज़ का जायज़ा लेंगे। पहला है, वज़रा की काउंसिल का सदर होता है। वज़ीर आज़म
کابینہ کا چیئرمین ہوتا ہے، کیبنٹ کا چیئرمین، اور اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی وزراء کا تقرر کرے۔ اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ کسی وزراء کا تقرر کرے یا معطل یا تبدیل کرے، اور اپنے اعتماد کے افراد کو وزیر بنا سکتا ہے۔ وزراء کا ہیڈ صدر ہونے کی وجہ سے یہ اپنی اعتماد کے افراد کو وزیر بنانا، معطل کرنا، تبدیل کرنا، تقرر کرنا جیسے پاورز، اختیارات وزیر اعظم کو حاصل ہیں۔ اسی طرح سے وزیر اعظم بحیثیت صدر عاملہ، وزیر اعظم ہند حقیقی اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوتا ہے۔ حقیقی اقتدار اعلیٰ وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ پاورز کا حقیقی استعمال کرنے والا کون ہے؟ وزیر اعظم، وزراء کی کونسل، وزیر اعظم یا وزراء کی کونسل۔ حقیقی اقتدار اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، اقتدار اعلیٰ کا مالک ہونے کی وجہ سے حقیقی عاملانہ اختیارات استعمال کرتا ہے۔ وزراء کے تقرر میں، کابینہ کی پالیسی سازی میں صدر کو مشورہ دیتا ہے۔ کابینہ کی پالیسی سازی میں صدر کو مشورہ دیتا ہے۔ اسی طرح سے وزیر اعظم بحیثیت مشیر صدر جمہوریہ، دستور کی 42ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے مشورے پر تمام اختیارات کو استعمال کر سکیں۔ تمام اہم مسائل حکومت کے مشورے پر، حکومت ہند کے وزیر اعظم کے ذریعے صدر تک پہنچتے ہیں۔ 42ویں ترمیم کیا بحث کرتی ہے؟ صدر کو پابند کرتی ہے۔ کیا پابند کرتی ہے؟ تمام اہم مسائل حکومت ہند کے وزیر اعظم کے مشورے کے ذریعے طے کرنا، یا پھر تمام اہم مسائل حکومت ہند کے وزیر اعظم کے ذریعے صدر تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وزیر اعظم پارلیمانی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کو نہ صرف اکثریتی پارٹی کا تائید حاصل ہوتی ہے، میجارٹی پارٹی جو حکومت بنائی ہے اس کا ہی لیڈر نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی اکثریت بھی اس کو لیڈر کی حیثیت سے مقرر کر لیتی ہے، اور پارلیمنٹ کو حکومت کے کامیاب کارکردگی کی ذمہ داری وزیر اعظم پر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے منصوبہ بندی کمیشن، پلاننگ کمیشن، وزیر اعظم نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل یا پھر پلاننگ کمیشن اور نیتی آیوگ کا چیئرمین ہوتا ہے۔ جتنے بھی نیشنل پلاننگ کمیشنز ہوتے ہیں ان تمام کا چیئرمین وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وزراء کا تقرر، وزیر اعظم صدر کو مشورہ دیتا ہے وزراء کی کونسل میں کس وزیر کو شامل کیا جائے، بلکہ وزیر اعظم ہی اپنے اعتماد کے لوگوں کو اس میں شامل کرتا ہے۔ وزیروں میں قلمبندانوں اور وزیروں کی برطرفی پر وزیر اعظم کو مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔
وزراء کا تقرر کرنا، اپنے اعتماد کے افراد ارکان کو وزیر بنانا، یہ تمام وزیر کو صدر کے پاس جو ہے تقرر کرنے کے لیے وزیر اعظم صدر کو مشورہ دیتا ہے کہ کس وزیر کو وزیر بنانا ہے، کس اراکین کو وزیر بنانا ہے، وزراء میں شامل کرنا ہے، ان کو تقرر کرنا اور ان کو برطرف کرنا، دونوں کا اختیار وزیر اعظم کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کابینہ اور وزیر اعظم، دستور کے مطابق وزیر اعظم کابینہ کو تحلیل یا تبدیل کر سکتا ہے، کابینہ کے تمام میٹنگز کی صدارت کرتا ہے۔ گویا وزراء کی کونسل کی کیپٹن کی اہمیت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ جو کیبنٹ ہوتی ہے ان تمام میٹنگوں کی صدارت وزیر اعظم کرتا ہے۔ جس طرح کپتان، ایک کرکٹ میں کپتان کی جو حیثیت ہوتی ہے فیصلے لینے میں، صدارت کرنے میں، پلاننگ کرنے میں وغیرہ، اسی طرح سے ملک کے تمام پالیسیز میں وزراء کو کیپٹن کی طرح سجیشنز، مشورہ دیتا ہے تاکہ تمام وزراء کیپٹن یعنی کہ وزیر اعظم کی مشورے سے ملک کی پالیسیز بنائیں۔ اس طرح سے لوک سبھا کا لیڈر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اکثریتی جماعت سے وابستہ ہونے کے بعد نتیجے میں لوک سبھا کا لیڈر سمجھا جاتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وزراء کی جانب سے پیش کیے گئے بل پارلیمنٹ سے پاس ہوں۔ جو بھی وزراء کی جانب سے پیش ہونے والے بل پارلیمنٹ میں پاس کروانا، اور ان سب کے علاوہ وزیر اعظم تمام تقررات خود کر کے صدر کی دستخط لیتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی وزراء بل پارلیمنٹ میں بل رکھے ان کی پاس ہو، اور پاس ہونے کے بعد ان سب پاس ہونے والے بل خود صدر کے پاس دستخط کے لیے بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی اندرونی اور خارجہ پالیسی وزیر اعظم بناتا ہے۔ اجتماعی ذمہ داری کے اصول کی وجہ سے ہر اہم گفتگو میں مداخلت کر کے جواب دیتا ہے۔ ان سب کے علاوہ وزیر اعظم اہم معاملات میں اجتماعی ذمہ داری کے اصول کی وجہ سے ہر اہم گفتگو میں مداخلت کر کے جواب، عوام کے جواب یا پھر پارلیمنٹ میں جواب دہ ہوتا ہے یا پھر عوام کو جواب دیتا ہے، تاکہ ملک کے لیے جو پالیسی بنائی جا رہی ہے وہ اس کا ایکسپلینیشن میڈیا کے ذریعے کیا جائے،
تو عوام وزیر اعظم کے اس جو پالیسی کے اوپر جو جواب دہ ہے، وہ جواب سے عوام کو ان کی پالیسیز کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے تاکہ عوام بھی اس سے اویئر ہو اور اس پالیسی سے عوام کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہو سکتی ہے۔